अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। द पावर बाय रोंडा बायरन। बाब नंबर 7। ताकत की कुंजी। आपकी सबसे अनमोल, काबिल कदर मलकियत और आपकी अजीम कुव्वतें पोशीदा और नाकाबिल एहसास हैं। कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। आप और सिर्फ आप इन्हें दे सकते हैं। आप अपनी इनायात से बहुत कुछ हासिल करेंगे। मुसन्निफ और बिजनेसमैन डब्ल्यू क्लेमेंट स्टीवन। ताकत की कुंजियाँ मोहब्बत की ताकत पर काबू पाने का सबसे मजबूत तरीन तरीका है और वो ज़िंदगी हासिल कर लें जो आप जीना चाहते हैं। ये बहुत आसान और सादा है जिसकी कोई भी बच्चा पैरवी कर सकता है। हर कुंजी आपके अंदर मौजूद ज़बरदस्त ताकत का ताला खोलेगी। मोहब्बत की कुंजी। मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में बुनियादी ताकत की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको इस तरह मोहब्बत करना होगी जैसे आपने पहले कभी नहीं की। ज़िंदगी के साथ मोहब्बत में पड़ जाएं। ताहम आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मोहब्बत की, इस एहसास को दुगना करें। इस एहसास को 10 गुना बढ़ाएं, इसे 100 गुना बढ़ाएं, 1000 गुना और 1,00,000 गुना, क्योंकि ये मोहब्बत का दर्जा है जिस एहसास के आप काबिल हैं। मोहब्बत के मजमूए की कोई हद, कोई इंतहा नहीं है जो आप महसूस कर सकते हैं और आपके अंदर यही सब कुछ है। आप मोहब्बत से बने हैं। यही आपकी रूह और फितरत, ज़िंदगी और कायनात है और आप इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की और इससे कहीं ज़्यादा जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं की। जब आप ज़िंदगी के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो हर तरह की हदबंदी गायब हो जाती है। आप सेहत, दौलत, खुशी और अपने रिश्तों में मुसर्रत की हदूद को तोड़ देते हैं। जब आप ज़िंदगी के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो आपके पास कोई मुखालफत नहीं रहती और आप जिस भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में फौरी तौर पर आ जाती है। आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी जब आप एक कमरे में दाखिल होते हैं। आपकी ज़िंदगी मौक़े से भरपूर हो जाएगी और आपका किसी चीज़ को हल्का सा छूने का अमल भी मनफियत को ख़त्म कर देगा। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये महसूस करना मुमकिन था। आप लामहदूद ताकत, खुशी और ज़िंदगी के कभी ना ख़त्म होने वाले लुत्फ़ से भरपूर हो जाएंगे। आप एक पर की तरह हल्का फुल्का महसूस करेंगे जैसे आप हवा में तैर रहे हों और हर वो चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके कदमों में गिरती दिखाई देगी। ज़िंदगी से मोहब्बत करें। अपने अंदर मौजूद ताकत की रस्सी खोल दें तो आप लामहदूद और नाकाबिल शिकस्त बन जाएंगे। बहरहाल इस वक्त भी सूरज ने कभी भी ज़मीन से ये नहीं कहा मैं तुम्हारा मालिक हूँ। देखें इस तरह की मोहब्बत के साथ क्या होता है। ये पूरे आसमान को रोशन करता है। सूफी शायर हाफिज। तो आप ज़िंदगी से किस तरह मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप किसी शख्स की मोहब्बत में पड़ते हैं। आप इसकी हर चीज़ को पसंद करते हैं। आप किसी शख्स की मोहब्बत में महज मोहब्बत को देखने, मोहब्बत को सुनने, मोहब्बत का इजहार करने और अपने पूरे दिल से मोहब्बत को महसूस करने से ढलते हैं और बिल्कुल इसी अंदाज में ज़िंदगी की मोहब्बत में ढलने के लिए आप मोहब्बत की बुनियादी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने दिन में जहाँ कहीं भी हैं, इन चीज़ों को तलाश करें जो आप पसंद करते हैं। आप टेक्नोलॉजी और ईजादात की तरफ देख सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। इन इमारतों को देखें जो आप पसंद करते हैं, गाड़ियाँ और सड़कें जो आप पसंद करते हैं, कैफ़े और रेस्टोरेंट जो आप पसंद करते हैं, दुकानें जो आप पसंद करते हैं। इन चीज़ों पर नज़र रखें जो आप दूसरों से मुतल्लिक पसंद करते हैं। कुदरत में हर इस चीज़ को देखें जिसे आप पसंद करते हैं। परिंदों, दरख्तों, फूलों, खुशबुओं और कुदरत के रंगों को देखें। वो देखें जिसे आप मोहब्बत करते हैं। वो सुनें जिसे आप प्यार करते हैं। इसके मुतल्लिक बात करें जिससे आपको उन्स है। ये जानते हुए कि आप अपने साथ एक कुव्वत लिए काम कर रहे हैं
جو ابھی تک کسی ایسے کام میں ناکام نہیں ہوئی جو اس نے اپنے ذمہ لیا۔ آپ خود اعتماد شعور کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اس معاملے میں بھی ناکام نہیں ہوگی۔ معروف مصنف رابرٹ کولیر۔ اس چیز کے متعلق سوچیں جسے آپ پیار کرتے ہیں، اس پر بات کریں جسے آپ محبت کرتے ہیں، وہ کریں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں تو آپ محبت محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کی ان چیزوں پر بات کریں جو آپ اس کے متعلق پسند کرتے ہیں۔ آپ کا خاندان، آپ کی بیوی، شوہر اور بچے، اپنے دوستوں کی ان چیزوں پر بات کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کو ان میں کیا اچھا لگتا ہے۔ ان چیزوں کے متعلق بات کریں جو آپ چھوتے، سونگھتے اور چکھتے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ایک ایک کر کے جنہیں آپ چاہتے ہیں، انہیں محسوس کر کے کشش کے قانون کو یہ بتائیں کہ آپ ہر دن کیا پسند کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو محسوس کر کے جو آپ پسند کرتے ہیں، صرف اس بارے میں سوچیں کہ آپ ایک دن میں کتنا پیار کر سکتے ہیں۔ جب آپ گلی میں سے گزرتے ہیں تو لوگوں میں ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ جب آپ سٹور پر نظر ڈالتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ کہیں کہ مجھے یہ لباس بہت پسند ہے، مجھے وہ جوتے پسند ہیں، مجھے اس شخص کی آنکھوں کا رنگ پسند ہے، مجھے اس شخص کے بال پسند ہیں، مجھے اس شخص کی مسکان پسند ہے، مجھے وہ حسن افروز سامان پسند ہے، مجھے یہ خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے یہ سٹور اچھا لگتا ہے، مجھے وہ میز، لیمپ، بس، قالین، موسیقی بجانے والے آلات، کوٹ، دستانے، ٹائی، ٹوپی اور زیور اچھا لگتا ہے، مجھے گرمیوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے خزاں میں درخت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہار کے پھولوں سے محبت ہے، مجھے وہ رنگ پسند ہیں، مجھے یہ گلی پسند ہے، مجھے اس شہر سے پیار ہے۔ صورتحال اور حالات و واقعات میں ان چیزوں پر نظر رکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں اور انہیں محسوس کریں۔ مجھے اس طرح کی فون کال سننا اچھا لگتا ہے، مجھے اس طرح کی ای میل وصول کرنا پسند ہے، مجھے اس طرح اچھی خبریں سننا بہت پسند ہے، مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنسنا اچھا لگتا ہے، مجھے کام پر جاتے ہوئے موسیقی سننا اچھا لگتا ہے، مجھے بس یا ٹرین میں پرسکون رہنا پسند ہے، مجھے اپنے شہر کے تہوار اچھے لگتے ہیں، مجھے خوشیاں منانا بے حد پسند ہے، مجھے زندگی سے پیار ہے۔ خود کو پیش آنے والی ہر چیز میں ان چیزوں پر نظر رکھیں کہ جو آپ کے دل کو منور کرتی ہیں، اور اتنی گہرائی سے محبت کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے اور آپ اپنے احساسات کا راستہ بدلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ عمدہ احساسات کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر 1 یا 2 منٹ لیں اور ان چیزوں کی ذہنی فہرست پر شروع سے آخر تک نظر ڈالیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ کام صبح کے وقت کپڑے پہنتے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے یا کہیں سفر کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کا آپ کی زندگی پر حیرت انگیز اثر ہوگا۔ ہر اس چیز کی ایک فہرست بنائیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کا میں آپ کو ہر مہینے کے شروع میں کرنے کا مشورہ دوں گی، اور پھر کم از کم ہر 3 مہینے میں ان جگہوں، شہروں، ملکوں، لوگوں، رنگوں، اسلوب، لوگوں کی ان خصوصیات، لوگوں کا وہ ساتھ، خدمات، کھیل، کھلاڑی، موسیقی، جانور، پھول، پودے اور درختوں کو شامل کریں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ ان تمام مادی چیزوں، کپڑوں کی مختلف اقسام سے لے کر گھر، فرنیچر، کتابیں، میگزین، اخبار، گاڑیاں، آلات، مختلف قسم کے کھانوں تک کی فہرست بنائیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ ان کاموں کے متعلق سوچیں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں اور ان سب کی فہرست بنائیں، جیسے کہ رقص اور موسیقی کی محفل میں جانا، کھیل کھیلنا، گیلریوں میں جانا، تقاریب کرنا، خریداری کرنا۔ ان فلموں کی فہرست بنائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، چھٹیاں اور وہ ریسٹورنٹ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ جب ایک شخص مکمل طور پر محبت کی سلطنت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کتنی ناقص ہے، وہ خوبصورت اور امیر ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر محبت کے مواقع پر مشتمل ہے۔ فلسفی ایبے کیرکیگارڈ۔ آپ کا کام ہر دن جس حد تک ممکن ہو سکے محبت کرنا ہے۔ اگر آپ ہر چیز سے محبت اور پیار کرتے ہیں جو کہ بالِ مکان آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور ان چیزوں سے رخ پھیر لیں جو آپ کو پسند نہیں۔ آپ کا آنے والا کل ہر اس چیز کی ناقابل بیان خوشی سے بھرپور ہوگا جو آپ چاہتے اور پسند کرتے ہیں۔ محبت وہ اہم ترین کنجی ہے جو خوشیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے ڈین اولیور وینڈل ہومز۔ محبت
चाको चौबंद रहने का नाम है। आपको अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ से मोहब्बत महसूस करने के लिए चाको चौबंद रहना होगा। आपको मोहब्बत करने के लिए हर इस चीज़ से आगाह रहना होगा जो आपके इर्द गिर्द है, वरना आप चीज़ों को छोड़ देंगे। आपको इन चीज़ों को देखने के लिए जो आप पसंद करते हैं होशियार रहना होगा। आपको इन आवाज़ों को सुनने के लिए होशियार रहना होगा जो आप पसंद करते हैं। आप जैसे ही फूलों के पास से गुजरते हैं, आपको इनकी खूबसूरत सी महक को सूंघने के लिए चाको चौबंद रहना होगा। आपको खाने का जायका चखने के लिए और जायके को भरपूर अंदाज में महसूस करने के लिए चाको चौबंद रहना होगा। अगर आप गली में अपने जहन में चलती हुई सोचों को सुनते हुए चलते जा रहे हैं, आप इसे छोड़ देंगे। और लोगों के साथ अक्सर औकात यही होता है, वो खुद को अपने जहन में चलती हुई सोचों को सुनकर नीम तवज्जो में भेज देते हैं और इसीलिए वो एक जादू के असर में होते हैं और वो अपने इर्द गिर्द की किसी चीज़ से आगाह नहीं होते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गली में गुजर रहे हो और एक अच्छे दोस्त ने चीखकर आपका नाम पुकारा हो और आप हैरान रह गए हो क्योंकि आपने इसे नहीं देखा था, या शायद आपने एक दोस्त देखी और आपको इसका नाम दोबारा पुकारना पड़ा हो और अचानक से इसने वहाँ से बात शुरू कर दी जब इसने आपको देखा। आप इसका नाम इसे जगाने के लिए पुकार रहे थे क्योंकि वो गली में अपनी मौजूदगी से गाफिल थी, लेकिन वो अपने जहन में चलती हुई सोचों को सुनते हुए एक जादू के असर में खोई हुई थी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं लेकिन आपको फासले के एक लंबे हिस्से का सफ़र याद नहीं? आपने अपनी सोचों को सुनते हुए खुद को हिप्नोटाइज कर दिया था और आप नींद बेहोशी में खोए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, आप इतने ही चाको चौबंद बन जाएंगे। मोहब्बत मुकम्मल चौकसी ले आती है। जैसे जैसे आप अपने इर्द गिर्द की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं ताकि आप मोहब्बत करें, जैसे कि आप हर दिन कर सकते हैं, आप इतने ही चाको चौबंद बन जाते हैं। अपने जहन की तवज्जो मोहब्बत पर कैसे कायम रखी जाए? ज़हनी सफाई का मतलब पाकीज़ा मोहब्बत भी है। इसी वजह से एक बड़ा और साफ ज़हन जोश व खरोश से मोहब्बत करता है और इसे वाज़िह तौर पर देखता है जिसे वो मोहब्बत करता है। रियाज़ीदान और फ़लसफ़ी ब्लेस पास्कल। चाको चौबंद रहने का एक तरीका ये भी है कि अपने जहन से सवाल पूछ कर धोखा दें, जैसा कि क्या मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ? मैं इनमें से कितनी चीज़ें देख सकता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ? यहाँ और क्या क्या है जो मुझे अच्छा लगता है? क्या मैं वो देख सकता हूँ जो मुझे सनसनीखेज़ बनाता है? क्या मैं वो देख सकता हूँ जो मुझे खुशी देता है? क्या मैं वो देख सकता हूँ जिसके मुतल्लिक मैं जोशो खरोश से सरशार हूँ? क्या यहाँ ऐसी और भी चीज़ें हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ जो मैं देख सकता हूँ? क्या मैं इसे सुन सकता हूँ जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ? जब आप अपने जहन से सवाल करते हैं तो आपका जहन अपनी मदद नहीं कर सकता और ये आपको जवाब देने में मसरूफ़ हो जाता है। ये फौरी तौर पर दूसरे ख्यालात को रोक देता है ताकि आपके सवालों के जवाबात ला सके। रोज़ाना अपने जहन से सवाल पूछते रहने का राज ये है कि आप जितने ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं, आपका जहन इतना ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगा। आपका दिमाग आपके साथ काम कर रहा होगा और वो कर रहा होगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं, बजाय ये कि ये आपके बरखिलाफ़ काम करे। अगर आप अपने जहन के काबू में नहीं रहते तो बाज़ औक़ात ये बिना ड्राइवर के एक सामान लादी हुई ट्रेन की तरह पहाड़ों के ऊपर से नीचे की जानिब निकल सकता है। आप अपने जहन के ड्राइवर हैं, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी आप सर लें और इसे ये बताकर कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसे अपनी हिदायत देकर मसरूफ़ रखें। आपका जहन सिर्फ इस वक्त खुद ब खुद काम करता है जब आप इसे नहीं बताते कि इसे क्या करना चाहिए। दिमाग इन लोगों के लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे काबू नहीं करते। हिंदुओं की कदीम किताब भगवद गीता। आपका दिमाग एक अजीम शान और ताकतवर आला है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यकीनन इसके काबू में होंगे, बजाय इसके कि ये आपको नाकाबिले कंट्रोल ख्यालात के ज़रिए भटकाए। आपको चाहिए कि आपका जहन मोहब्बत करने में आपकी मदद करे। अपने जहन को मोहब्बत की तरफ मुतवज्जा करने में ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होगा और आपको एक दफ़ा बस ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। इज़हारे तशक्कुर। आप तशक्कुर के बिना ज़्यादा ताकत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तशक्कुर ही है जो आपको ताकत के साथ जोड़े रखता है। मारूफ मुसन्निफ वॉलेस बफेट। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत बदतरीन हालात में अपनी ज़िंदगियों को तशक्कुर से मुकम्मल तौर पर बदल दिया है।
میں ایسے معجزات کو جانتی ہوں جن سے اس وقت صحت ملی جب کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ ناکام گردے پھر سے کام کرنے لگے، بیمار دل صحیح ہو گیا، نظر واپس آ گئی، رسولیاں غائب ہو گئیں اور ہڈیاں بڑھنے لگیں اور خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ میں ایسے رشتوں کے متعلق جانتی ہوں جو اظہار تشکر کے ذریعے عظیم رشتوں میں بدل گئے۔ ناکام شادیاں مکمل طور پر بحال ہو گئیں، بد دل خاندانی افراد یکجا ہو گئے، والدین کے بچوں کے ساتھ رشتے بدل رہے ہیں اور اساتذہ طلباء کو بدل رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو مکمل طور پر غربت کا شکار تھے اور اظہار تشکر کی بنا پر دولت مند بن گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ناکام کاروباروں کا رخ بدل دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی تمام عمر دولت کے لیے مشکلات جھیلیں۔ انہوں نے بے شمار دولت کمائی، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ جو گلیوں میں رہتے تھے انہوں نے ایک ہی ہفتے میں ایک نوکری اور گھر حاصل کر لیا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو شدید پریشانی میں مبتلا تھے، جنہوں نے اظہار تشکر کی بنا پر پرمسرت اور بھرپور زندگیوں کی طرف چلے گئے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اضطراب اور ہر طرح کی ذہنی بیماری جھیلی ہے، انہوں نے اظہار تشکر کی بنا پر اپنی زبردست ذہنی صحت دوبارہ بحال کر لی۔ دنیا کے ہر عظیم شخص نے تشکر کا استعمال کیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ تشکر محبت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جب وہ شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس قانون کے ساتھ بالکل درست انداز میں رہ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مسیح نے ہر معجزہ پیش کرنے سے پہلے آپ کا شکریہ کیوں کہا؟ ہر لمحہ جب آپ شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ چاہے آپ کسی شخص کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا پھر ایک کار، تعطیل، سورج ڈھلنے، ایک تحفے، نئے گھر یا کسی پرمسرت موقع کے لیے شکر گزاری محسوس کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو محبت دے رہے ہیں، اور بدلے میں مزید خوشیاں، مزید صحت، مزید دولت، مزید حیران کن تجربات، مزید دلچسپ رشتے اور مزید مواقع حاصل کریں گے۔ ابھی سے کوشش کریں، کسی چیز یا شخص کے بارے میں سوچیں جس کے آپ شکر گزار ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں جسے آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس شخص پر توجہ دیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس شخص کے شکر گزار رہیں۔ پھر اپنے ذہن میں یا بلند آواز میں اس شخص کو ان تمام چیزوں کے متعلق بتائیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ جب سے یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ مخصوص واقعات یا لمحات کو یہ کہہ کر یاد کر سکتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ یہ کر رہے ہوں۔ اپنے دل اور جسم کو تشکر کے احساس سے بھر دیں۔ اس سادہ سی مشق میں جو آپ محبت دے رہے ہیں وہ آپ کو اس رشتے میں اور اپنی پوری زندگی میں ضرور واپس ملے گی۔ اس لیے اظہار تشکر کے ذریعے محبت کرنا کتنا آسان ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اب تک کے سائنسدانوں میں سب سے عظیم سائنسدان تھے۔ ان کی ایجادات نے ہمارے کائنات کو دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل کر رکھ دیا، اور جب ان کی زبردست کامیابیوں کے متعلق پوچھا جاتا تو آئنسٹائن نے صرف دوسروں کو شکریہ کے الفاظ ادا کیے۔ اب تک کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک، جنہوں نے بس دوسروں کا اس کے لیے دن میں 100 دفعہ شکریہ ادا کیا جو انہوں نے انہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئنسٹائن نے دن میں کم سے کم 100 مرتبہ محبت دی۔ کیا اس میں کوئی تعجب خیز بات ہے کہ زندگی نے اپنی بہت سی پہیلیاں البرٹ آئنسٹائن کے سامنے کھول کر رکھ دی؟ میں ہر دن 100 مرتبہ خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میری اندرونی اور ظاہری زندگی دوسرے لوگوں کی مشقت پر منحصر ہے، چاہے وہ زندہ ہیں یا مرحوم شدہ، اور مجھے یقیناً جد و جہد کرنا ہوگی تاکہ میں انہیں اتنا ہی واپس لوٹا سکوں جتنا کہ میں نے ان سے لیا اور ابھی بھی لے رہا ہوں۔ نوبل پرائز سے فتح یاب ماہر فزکس البرٹ آئنسٹائن۔ اظہار تشکر عظیم بہتات کرنے والا۔ جب آپ اپنی آس پاس موجود چیزوں کے لیے شکر مناتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قدر کم ہیں، تو آپ وہ چیزیں مزید حاصل کریں گے۔ اگر آپ اس دولت کے لیے شکر گزار ہیں جو آپ کے پاس ہے، چاہے کم ہی کیوں نہیں، تو آپ مزید دولت حاصل کریں گے۔ اگر آپ کسی رشتے کے لیے شکر گزار ہیں، چاہے وہ کامل نہیں، تو آپ کا رشتہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس نوکری کے لیے شکر گزار ہیں جو آپ کے پاس ہے، چاہے یہ آپ کی پسندیدہ نوکری نہیں بھی ہے، تو آپ اپنے کام میں بہتر مواقع حاصل کریں گے، کیونکہ اظہار تشکر زندگی میں عظیم بہتات کرنے والا ہے۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں، آپ کا شکریہ، تو یہی بہت ہے۔ میسٹر ایک ہارٹ۔ اظہار تشکر صرف 2 سادہ سے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، آپ کا شکریہ، تھینک یو، لیکن آپ کو اپنے پورے دل سے تشکر منانا ہوگا۔ آپ جتنا زیادہ آپ کا شکریہ کہنا شروع کر دیں گے،
اتنا ہی زیادہ اسے محسوس کریں گے اور اتنی ہی زیادہ محبت کریں گے۔ اپنی زندگی میں اظہار تشکر کی طاقت کو استعمال کرنے کے 3 طریقے ہیں اور ان میں سے ہر ایک محبت دے رہا ہے۔ نمبر 1، ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کی، ماضی۔ نمبر 2، ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں وصول کر رہے ہیں، حال۔ نمبر 3، ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ اسے حاصل کر بھی چکے ہیں تو بھی، مستقبل۔ اگر آپ اس کے لیے شکر گزار نہیں ہیں جو آپ نے حاصل کیا اور جو حاصل کر رہے ہیں، تو آپ محبت نہیں کر رہے اور آپ میں اپنے موجودہ حالات کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب آپ اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ کو ملی ہے اور جو آپ کو مل رہی ہے، تو یہ ان چیزوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اینڈ اسی وقت اظہار تشکر وہ بھی دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کر بھی لی ہے، اور کشش کا قانون کہتا ہے کہ آپ یقیناً اسے حاصل کریں گے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اظہار تشکر مناتے ہوئے ایک چیز بہت آسان ہے جو ہر اس چیز میں اضافہ کر سکتی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں اور مکمل طور پر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک طلاق یافتہ، تنہا، افسردہ اور ایک ایسی نوکری کرتا ہوا شخص جسے وہ پسند نہیں کرتا، اس نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہر دن محنت اور اظہار تشکر ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے دن کے دوران ہر اس شخص کے ساتھ مثبت انداز میں بات شروع کر دی۔ جب اس نے اپنے پرانے دوستوں اور خاندانی افراد کو بلایا تو وہ حیران رہ گئے، وہ کتنا مثبت اور خوش ہے۔ اس نے ہر چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا جو اس کے پاس تھی، بہتے ہوئے پانی کی طرح شکر گزار ہو گیا۔ یہ سب کچھ 120 دن کے اندر اس کی زندگی میں ہوا۔ ہر وہ چیز جو وہ اپنی نوکری سے متعلق ناپسند کرتا تھا معجزاتی طور پر تبدیل ہو گئی، اور اب وہ اپنی نوکری کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ اب اس کی نوکری اسے ان جگہوں پر لے جاتی ہے جو وہ ہمیشہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اس نے اپنی کار کی رقم ادا کر دی ہے اور اب اس کے پاس ہمیشہ اپنی ضرورت کی رقم ہوتی ہے۔ اس کے دن اچھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے دوبارہ شادی کر لی اپنی پہلی محبت سے جسے وہ 10ویں جماعت سے چاہتا تھا۔ خود کو عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ کثرت سے ملے گا۔ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ اظہار تشکر کا تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی تھوڑی سی تبدیل ہوگی۔ اگر آپ ہر دن بے حد شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اس طریقے سے بدل جائے گی کہ آپ مشکل سے یقین کر پائیں گے۔ اظہار تشکر نہ صرف آپ کی زندگی کی ہر چیز میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ منفی چیزوں کو بھی نکال باہر کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے آپ میں کون سی منفی صورتحال پاتے ہیں، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز اظہار تشکر کے لیے تلاش کر سکتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ محبت کی قوت پر قابو پاتے ہیں جو منفیت کو نکال باہر کرتی ہے۔ اظہار تشکر محبت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اگر ہم پوری طرح تیار ہو جائیں گے تو ہم ہر غلطی کی تلافی کر لیں گے۔ ہنری تھیوڈور۔ اظہار تشکر میری ماں کو گہرے دکھ سے خوشیوں کی طرف لے گیا۔ میرے ماں باپ تقریباً پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گر گئے تھے، اور ان کی باہمی محبت اور شادی بے حد خوبصورت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جب میرے والد کی وفات ہوئی تو میری والدہ بہت بڑے دکھ سے گزری کیونکہ وہ میرے والد کو بے حد یاد کیا کرتی، مگر اپنی تکلیف اور دکھ کے درمیان میں ہی میری والدہ نے شکر گزاری کے لیے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو انہوں نے میرے والد کے ساتھ محبت اور خوشیوں کے کئی سالوں سے حاصل کی تھیں، انہوں نے اظہار تشکر کے لیے مستقبل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اظہار تشکر کے لیے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اب وہ سفر کر سکتی تھی۔ سفر ایک ایسی چیز تھی جو میری والدہ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھیں، مگر اس وقت تک نہیں کر سکی جب تک میرے والد زندہ تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری والدہ نے اپنا خواب پورا کیا، انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھیں۔ اظہار تشکر وہ راستہ تھا جس سے میری والدہ کو شدید غم سے نکالا اور نئی زندگی کی خوشیوں کی منزل تک لے گیا۔ تشکر ایک ویکسین، مرض شکن اور جراثیم کش دوا ہے۔ جان ہنری جووٹ۔ جب آپ کے ساتھ دن میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو شکریہ ادا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی چھوٹی ہے۔
شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کو ایک بالکل درست پارکنگ کی جگہ ملتی ہے، ریڈیو پر اپنا پسندیدہ گانا سنتے ہیں، ایسی روشنی پر جو سبز رنگ میں بدل جاتی ہے، یا بس یا ٹرین میں ایک خالی سیٹ ملتی ہے، تو شکریہ ادا کریں۔ آپ یہ تمام عمدہ چیزیں زندگی سے وصول کر رہے ہیں۔ اپنے حصوں کے لیے شکریہ ادا کریں۔ آپ کی آنکھیں جو کہتی ہیں، آپ کے کان جو سنتے ہیں، آپ کی زبان جو چکھتی ہے، آپ کی ناک جو سونگھتی ہے، اور آپ کی جلد جس کو آپ محسوس کرتے ہیں، ان ٹانگوں کے لیے شکریہ ادا کریں جن سے آپ چلتے ہیں، آپ کے ہاتھ جن کا آپ تقریباً ہر کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ کی آواز جو آپ کو خود کو بیان کرنے اور دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اپنے حیرت انگیز مدافعتی نظام کا شکر کریں جو آپ کو تندرست رکھتا ہے یا آپ کے زخموں کو بھرتا ہے، اور ان تمام اعضاء کے لیے جو آپ کے جسم کو درست انداز میں برقرار رکھتے ہیں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ اپنے انسانی دماغ کی عمدگی کا شکر ادا کریں جس کی کوئی بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی نقل نہیں بنا سکتی۔ آپ کا پورا جسم پوری دنیا کی سب سے عظیم لیبارٹری ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی عمدگی کی نقل اتار سکے۔ آپ ایک معجزہ ہیں۔ اپنے گھر، خاندان، دوست، کام اور اپنے پالتو جانور کا شکر ادا کریں۔ سورج کے لیے، پانی کے لیے جو آپ پیتے ہیں، کھانے کے لیے جو آپ کھاتے ہیں، اور ہوا جس میں آپ سانس لیتے ہیں، اظہار تشکر کریں۔ ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی آپ زندہ ہوتے۔ درختوں، جانوروں، سمندروں، پرندوں، پھولوں، پودوں، نیلے آسمانوں، بارش، چاند، ستاروں اور ہمارے خوبصورت سے سیارے کے لیے شکر ادا کریں۔ ذرائع آمد و رفت کا شکر ادا کریں جو آپ ہر دن دیکھتے ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کا شکر ادا کریں جو آپ کو ضروری خدمات فراہم پہنچاتی ہیں تاکہ آپ ایک اطمینان بخش زندگی جی سکیں۔ بہت سے انسانوں نے محنت کی اور پسینہ بہایا تاکہ آپ ٹوٹی چلا کر تازہ پانی حاصل کر سکیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو نظر کیا ہے تاکہ آپ روشنی کا بٹن انگلی سے دبا کر بجلی حاصل کر سکیں۔ ان لوگوں کی قد و قامت کے متعلق سوچیں جو ایک بات ایک دن، ایک بات ایک سال قید میں گزارتے ہیں تاکہ ٹرین کی پٹری کو ہماری دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائیں، اور ان لوگوں کی تعداد کو تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے جنہوں نے سڑکیں بنانے کا کٹھن کام کیا جس پر ہم گاڑی چلاتے ہیں، جو دنیا کے لیے زندگی کو جوڑنے کا جال تشکیل دیتی ہیں۔ عمومی زندگی میں ہم مشکل سے ہی جان پاتے ہیں کہ ہم اس شخص سے کہیں زیادہ وصول کرتے ہیں جو ہم دیتے ہیں، اور یہ محض اظہار تشکر کی وجہ سے ہے کہ زندگی اتنی امیر بن جاتی ہے۔ ڈائرچ بون ہوفر۔ اظہار تشکر کی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے اس کی مشق کریں۔ آپ جتنا زیادہ شکر محسوس کریں گے اتنی زیادہ محبت کریں گے، اور جتنی زیادہ محبت کریں گے اتنی ہی حاصل کریں گے۔ کیا آپ اپنی صحت کے شکر گزار ہیں جب یہ اچھی ہوتی ہے، یا صرف اس وقت توجہ دیتے ہیں جب آپ کا جسم بیماریاں تکلیف میں ہوتا ہے؟ کیا آپ شکر ادا کرتے ہیں جب آپ رات کو اچھی نیند لیتے ہیں، یا پھر آپ ان راتوں کو کسی اور چیز کے نام وقف کر دیتے ہیں اور صرف اس وقت نیند کا سوچتے ہیں جب آپ اس سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اپنے محبوب کے لیے شکر گزار ہیں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، یا پھر اپنے رشتوں کے متعلق صرف اس وقت بات کرتے ہیں جب وہ مشکل ہوتے ہیں؟ کیا آپ بجلی کے شکر گزار ہیں جب آپ کوئی برقی آلہ استعمال کرتے ہیں یا بجلی کا بٹن دباتے ہیں، یا پھر آپ صرف اس وقت بجلی کا سوچتے ہیں جب بجلی آنا بند ہو جاتی ہے؟ کیا آپ ہر دن زندہ رہنے کے لیے شکر گزار ہیں؟ ہر اضافی سیکنڈ شکر ادا کرنے اور ان چیزوں کو بڑھانے کا ایک موقع ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میں ایک شکر گزار شخص ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ شکر گزاری حقیقت میں کیا تھی جب تک میں نے اس کی مشق نہیں کی۔ اگر میں گاڑی چلا رہی ہوں یا چل رہی ہوں تو میں اس وقت کو اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے شکر ادا کرنے میں گزارتی ہوں، حتیٰ کہ باورچی خانے سے اپنی خوابگاہ میں جاتے ہوئے بھی شکر ادا کرتی ہوں۔ میں اپنے پورے دل سے کہتی ہوں، میری زندگی کے لیے آپ کا شکریہ، ہم آہنگی کے لیے آپ کا شکریہ، خوشی کے لیے آپ کا شکریہ، میری صحت کے لیے آپ کا شکریہ، جوش و جنون کے لیے آپ کا شکریہ، زندگی کی حیران کن چیزوں کے لیے آپ کا شکریہ، میری زندگی میں ہر عمدہ اور حیرت انگیز چیز کے لیے آپ کا شکریہ۔ احسان مند بنیں۔ اظہار تشکر آپ پر کوئی رقم عائد نہیں کرتا، لیکن اس کی قیمت دنیا کی تمام تر دولت سے زیادہ ہے۔ اظہار تشکر آپ کو زندگی کی تمام تر دولتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جس بھی چیز کے لیے شکر گزار ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ کھیل کھیلنے کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو کے متعلق بہتر محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ راستہ اپنے تخیل کے ساتھ کھیل کھیلنا اور چال چلنا ہے۔ کھیل کھیلنا ایک مزہ ہے، اور اسی لیے جب آپ کھیل کھیلتے ہیں
تو آپ حقیقتاً اچھا محسوس کرتے ہیں۔ کسی نقطے پر ہم نے کھیلنا اور مزہ کرنا چھوڑ دیا، جیسے کہ ہم بچپن میں کیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہم بڑے ہو گئے، ہم زندگی کے متعلق زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ لیکن سنجیدگی آپ کی زندگی میں سنجیدہ حالات لے آتی ہے۔ جب آپ کھیلتے اور مزہ کرتے ہیں، آپ حقیقت میں اچھا محسوس کرتے ہیں، اور یہیں پر آپ کی زندگی میں اچھے حالات آئے۔ زندگی میں مزہ کرنا ضروری ہے۔ کشش کے قانون کے ساتھ کھیلیں، اپنے تخیل کے ساتھ کھیل تشکیل دیں، کیونکہ کشش کا قانون نہیں جانتا اور نہ ہی پرواہ کرتا ہے۔ اگر آپ تصور کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، یا اگر یہ حقیقت ہے، آپ جو کچھ تصور اور محسوس کریں گے وہ حقیقت بن جائے گا۔ کھیل کیسے کھیلا جائے؟ محبت کا قانون چھوٹے بچوں سے سب سے بہتر انداز میں سمجھا اور سیکھا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی سیاسی رہنما مہاتما گاندھی۔ آپ کھیل کیسے کھیلتے ہیں؟ آپ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو آپ اس وقت کیا کرتے جب آپ ایک بچے تھے، لیکن اب آپ کھیل پر اعتماد تشکیل دینے کے لیے تخیل کا استعمال کریں گے۔ چلیں تصور کریں کہ آپ ایک سائیکل سوار ہیں اور آپ دنیا کے سب سے بہترین سائیکل سوار بننا چاہتے ہیں اور فرانس میں منعقد ہونے والی سائیکل سواروں کی دوڑ میں جیتنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ٹریننگ اچھی جا رہی ہے اور آپ اپنی آنکھوں میں اپنا خواب لیے ہوئے ہیں، لیکن آپ میں ایک مرض کی تشخیص ہو گئی اور آپ کے زندہ رہنے کی 40% امید ہے، جبکہ علاج کرواتے ہوئے آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ فرانس میں منعقد دوڑ کے مقابلے میں سائیکل چلا رہے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کی دوڑ ہے۔ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ طبی عملہ آپ کی تربیت کرنے والی ٹیم ہے جو آپ کو ہر چوکی پر آرا دے رہے ہیں۔ ہر دن آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ مقابلے میں دوڑ رہے ہیں اور آپ کا وقت بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے طبی عملے کے ساتھ اپنی ریس جیت جاتے ہیں اور آپ بیماری پر قابو پا لیتے ہیں۔ 1 سال بعد آپ اپنی صحت واپس جیت کر فرانس میں منعقدہ سائیکل کی ریس میں حصہ لیتے ہیں اور پھر سے جیت جاتے ہیں، اور آپ لگاتار 7 سال تک اسے جیتتے رہتے ہیں اور تاریخ کے واحد سائیکل سوار بن جاتے ہیں جس نے ایسی کامیابی حاصل کی۔ لینس آرمسٹرانگ نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے ایک تخیلاتی کھیل تشکیل دینے اور اپنے خواب کو سچا ثابت کرنے کے لیے مشکل ترین حالات کو اپنے سہارے کے طور پر استعمال کیا۔ چلیں یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے عمدہ ترین جسامت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ امریکہ میں ایک مشہور اداکار بھی بننا چاہتے ہیں۔ آپ یورپ میں ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتے ہیں اور ایک ایسے خاندان سے آئے ہیں جس نے مالی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ابھی آپ نے اپنے خوابوں کو تصور کیا۔ آپ نے اپنے جسم کو تشکیل دینے کے لیے ایک ہیرو کی تصویر کا استعمال کیا اور آپ سب سے عمدہ جسامت کے لیے یورپ ٹائٹل جیتتا ہوا تصور کر رہے ہیں۔ آپ یہ ٹائٹل 7 دفعہ جیتتے ہیں اور پھر ایک مشہور اداکار بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ امریکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ آپ اداکار بن سکتے ہیں۔ وہ آپ کو وہ تمام تر وجوہات بتاتے ہیں کہ آخر کیوں آپ کبھی بھی اپنا خواب پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ نے خود کو ایک مشہور اداکار تصور کیا ہے اور آپ کامیابی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا ذوق محسوس کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ آرنلڈ شوازنگر نے یہی کیا جب انہوں نے 7 مرتبہ مسٹر اولمپیا جیتا تو پھر ہالی ووڈ کے عظیم ناموں میں سے ایک بن گئے۔ تصور کریں کہ آپ ایک عظیم موجد بننا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذہن کو بچپن میں شدید قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ آپ مکمل طور پر فریب خیالی اور آنکھوں میں چبھنے والی بے انتہا روشنی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ یونیورسٹی مکمل کرنے میں ناکام ہو گئے اور شکست اعصاب کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ معذور کر دینے والی فریب خیالی سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے اپنی ہی تصوراتی دنیا تخلیق کر کے اپنے ذہن پر قابو حاصل کیا۔ روشن مستقبل کے تصور سے متاثر ہو کر آپ نے اپنے تخیل کو نئی جدت کی طرف رہنمائی دی۔ آپ نے اپنے تخیل میں ایک بالکل نئی ایجاد تعمیر کی۔ آپ نے ڈھانچہ بدلا اور خاکے بنائے بغیر ہی منصوبہ عمل میں لے آئے۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک لیبارٹری تشکیل دی اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے آپ نے اپنے تخیل کی نئی ایجاد کو توڑ پھوڑ کر معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نیکولا ٹیسلا نے عظیم موجد بننے کے لیے یہی کیا۔ چاہے الٹرنیٹنگ کرنٹ موٹر، ریڈیو، ایمپلیفائر، وائرلیس کمیونیکیشن، فلوریسنٹ لائٹ، لیزر بیم، ریموٹ کنٹرول یا باقی 300 سے زائد ایجادات میں سے کوئی ہے، یہ سب کی سب بالکل اسی طرح بنائی گئی تھی، ان کے تخیل کی طاقت سے۔ منطق آپ کو اے سے بی تک لے کر جائے گی، تخیل آپ کو ہر جگہ لے کر جائے گا۔ نوبل پرائز سے فتح یاب ماہر فزکس البرٹ آئنسٹائن۔ آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں اپنے تخیل کا استعمال کریں، کھیل تشکیل دیں اور کھیلیں۔ اپنی مدد کرنے کے لیے ہر طرح کے سہارے کا استعمال کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا ایک بہتر جسم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر
کھیل تشکیل دیں تاکہ آپ ایسا محسوس کریں جیسا کہ آپ کے پاس ابھی بھی ویسا ہی جسم ہے۔ آپ خود کو اپنے ارد گرد سے عمدہ جسامت کی تصاویر سے گھیر سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہے۔ آپ کو یہ تصور کرنا ہوگا کہ وہ جسامت آپ کی ہے۔ آپ کو اس طرح تصور اور محسوس کرنا ہوگا جیسے کہ آپ اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ کسی اور جسم کو۔ اگر آپ موٹے یا لاغر ہیں اور اس وقت بالکل درست وزن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ اس سے مختلف محسوس کریں گے جو آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سے متعلقہ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ آپ مختلف طریقے سے چلیں گے، مختلف طریقے سے بات کریں گے اور آپ مختلف انداز میں کام کریں گے۔ اس طرح سے ابھی چلنا شروع کر دیں، اس طرح سے ابھی بات کریں، اس طرح کردار ادا کریں جیسا کہ یہ ابھی آپ کے پاس ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اس کے ساتھ کیسا محسوس کریں گے اور اس طرح سے ابھی اپنے تصور میں کردار ادا کریں۔ آپ جو کچھ بھی احساس کے ساتھ تصور کریں گے، آپ کشش کے قانون کو وہی دے رہے ہیں اور آپ ضرور اسے حاصل کریں گے۔ لینس آرمسٹرانگ، آرنلڈ شوارزنیگر، نیکول ٹیسلا، ان تمام لوگوں نے اپنے تصورات کے ساتھ کھیلا اور اپنے خوابوں کو اپنے پورے دل سے محسوس کیا۔ ان کے تصورات بالکل حقیقت میں بدل گئے اور وہ اپنے خوابوں کو محسوس کر سکتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ حقیقت میں بدلیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اپنے خواب کتنے دور دکھائی دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی باقی ہر چیز سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ساری طاقت آپ کے اندر چھپی ہے۔ اس شخص کے لیے ہر کام ممکن ہے جو یقین رکھتا ہے۔ مستقبل میں ہم اپنے تخیل کی طاقت کے مزید ایجادات سیکھیں گے۔ سائنسدانوں نے پہلے ہی ایسے مرر خلیے دریافت کیے ہیں جو دماغ میں اس وقت عمل میں آتے ہیں جب آپ کچھ کرنے کے لیے تصور کرتے ہیں، جیسے کہ جب آپ جسمانی طور پر کوئی کام کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، صرف اپنے کھیل کھیلنے اور تصور کرنے سے جو آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ذہن فوری طور پر اس طرح رد عمل دکھاتا ہے جیسے کہ یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ ماضی یا مستقبل سے متعلق کسی چیز پر بات کر رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ابھی تصور کر رہے ہیں، آپ ابھی ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت اسی فریکوینسی پر ہیں اور کشش کا قانون یہی سب حاصل کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے خواب کو تصور کر رہے ہوتے ہیں تو کشش کا قانون اسے ابھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کشش کے قانون کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی لمحہ ہے اور وہ لمحہ یہی ہے۔ اگر آپ اسے وصول کرنے میں تاخیر دیکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف وقت کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ آپ کو ویسی ہی احساساتی فریکوینسی میں لے جاتا ہے جس کی حامل آپ کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی فریکوینسی تک پہنچنے کے لیے جس کی حامل آپ کی خواہش ہے، آپ کو ابھی اپنی خواہش کے حصول کی محبت کو محسوس کرنا ہوگا۔ جب آپ خود کو ویسی ہی احساساتی فریکوینسی پر لے جاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں تو جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ کو ممکنہ طور پر جس بھی چیز کی ضرورت یا خواہش ہو سکتی ہے وہ پہلے سے آپ ہی کی ہے۔ اپنی خواہشات کے وجود کو محسوس اور تصور کر کے بنائیں، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ معروف مصنف نیویل گارڈ۔ آپ کسی چیز کے متعلق حقیقتاً خوش ہوتے ہیں جو آپ کو پیش آئی اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو آپ اس قوت کو تھام لیں اور اپنے خواب کو تصور کریں۔ اپنے خواہش کے حصول کے لیے آپ کو اپنے پرجوش احساسات کی قوت پر قابو پانے کے لیے صرف اپنے خواب کو فوری طور پر محسوس اور تصور کرنا ہوگا۔ یہی کھیل ہے، یہی مزہ ہے، یہی اپنی زندگی تشکیل دینے کی خوشی ہے۔ طاقت کے چند نقاط۔ محبت کی کنجی۔ نمبر 1، محبت کو اپنی زندگی میں بنیادی طاقت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس طرح محبت کرنا ہوگی جیسے آپ نے پہلے کبھی نہیں کی۔ زندگی کی محبت میں ڈھل جائیں۔ نمبر 2، صرف محبت دیکھیں، محبت سنیں، محبت کا اقرار کریں اور محبت کو اپنے پورے دل سے محسوس کریں۔ نمبر 3، محبت کی کوئی حد نہیں، کوئی اختتام نہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کے اندر بس یہی سب کچھ ہے، آپ محبت سے بنے ہیں۔ نمبر 4، ہر دن ایک چیز کر کے محبت کے قانون کو بتا دیں کہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں اور اسے محسوس کریں۔ نمبر 5، اپنے احساس کا راستہ بدل کر یا اچھے احساسات کو بڑھا کر اپنے ذہن میں ہر اس چیز کی فہرست بنائیں جسے آپ محبت کرتے ہیں اور جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کا کام ہر دن جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک محبت کرنا ہے۔ نمبر 7، اپنے ارد گرد موجود ان چیزوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، ہر دن جس حد تک آپ سے ممکن ہو سکے اس حد تک۔ اظہار تشکر۔ نمبر 1، ہر وہ لمحہ جب آپ اظہار تشکر کر رہے ہیں
آپ محبت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کی، ماضی۔ نمبر 3، ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، حال۔ نمبر 4، ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ اسے حاصل کر چکے ہیں تو بھی، مستقبل۔ نمبر 5، آپ کی شکر گزاری آپ کی زندگی میں ہر چیز کی بہتات کر دے گی۔ نمبر 6، اظہار تشکر وہ راستہ ہے جو منفی احساسات سے محبت کی طاقت پر قابو پانے کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 7، اظہار تشکر کی طاقت استعمال کرنے کے لیے اس کی مشق کریں۔ جب آپ کے معمول میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو شکر ادا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی چھوٹی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ نمبر 8، جتنا زیادہ آپ اظہار تشکر محسوس کریں گے آپ اتنی زیادہ محبت بانٹیں گے، اور جتنی زیادہ آپ محبت بانٹیں گے اتنی ہی زیادہ حاصل کریں گے۔ نمبر 9، ہر اضافی سیکنڈ شکر منانے اور ان چیزوں میں اضافہ کرنے کا ایک موقع ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ کھیل کھیلنے کا طریقہ۔ نمبر 1، جب آپ کھیل کھیلتے ہیں آپ حقیقتاً اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بہت اچھے حالات رونما ہوتے ہیں۔ سنجیدگی سنجیدہ حالات لے آتی ہے۔ نمبر 2، زندگی مزہ کرنے کا نام ہے۔ نمبر 3، اگر آپ تصور کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں تو کشش کا قانون یہ نہیں جانتا، اس لیے آپ جو کچھ بھی اپنے خیالات کو دیتے ہیں اور جیسا بھی کھیل کھیلتے ہیں وہ حقیقت بن جائے گا۔ نمبر 4، یہ چاہے کچھ بھی ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنے تخیل کا استعمال کریں، ہر اس سہارے کا استعمال کریں جو آپ تلاش کر سکتے ہیں، کھیل تشکیل دیں اور کھیلنا شروع کر دیں۔ نمبر 5، اس طرح کردار ادا کریں جیسے کہ آپ کے پاس وہ اس وقت موجود ہے۔ آپ جو کچھ بھی احساسات کے ساتھ تصور کرتے ہیں آپ وہی کشش کے قانون کو دے رہے ہیں اور آپ ضرور اسے حاصل کر لیں گے۔ نمبر 6، اگر آپ اسے وصول کرنے میں وقت کی تاخیر دیکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف وقت کی وجہ سے ہی ہے، یہ آپ کو ویسی ہی احساساتی فریکوینسی میں لے جاتا ہے جس کی حامل آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 7، جب آپ کسی چیز کے متعلق حقیقتاً خوش ہوتے ہیں جو آپ کو پیش آئی اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس قوت کو تھام لیں اور اپنے خواب کو تصور کریں۔ ادب سرائے۔